अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी टाइम में आज हम जिक्र करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। हाफ़िज़ इब्न असाकर रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम का शिजरा नसब कुछ यूं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम बिन दाऊद अलैहिस्सलाम बिन ईशा बिन उवैद बिन बाइस बिन सलमून बिन नहशून बिन अमीना ज़ाब बिन अरम बिन हसरून बिन फारस बिन यहूज़ा बिन याकूब अलैहिस्सलाम बिन इसहाक अलैहिस्सलाम बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू अल रबी है और आप अलैहिस्सलाम नबी बिन नबीउल्लाह हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नबूवत और बादशाहत का वारिस बनाया गया। यहाँ विरासत से मुराद माल नहीं है, क्योंकि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के और भी बेटे थे और दुनियावी माल में वो बराबर के हिस्सादार थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम माल के अकेले वारिस न थे, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हम अम्बिया अलैहिस्सलाम का कोई वारिस नहीं, हमारा माल सदका होता है। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी दीगर मखलूक में फजीलत अता की और इन्हें इज़्ज़त व खलअत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोली सिखाई। परिंदे आपस में जो भी गुफ्तगू करते थे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन्हें समझ लेते थे और इनकी बातों से लोगों को भी आगाह फरमाते थे। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है कि परिंदों के अलावा दीगर मखलूक़ात की तमाम इकसाम की बोलियां भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने अबू मालिक रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया कि एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे। उन्होंने एक चिड़ा देखा जो चिड़िया के गिर्द चक्कर लगा रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से फरमाया कि तुम जानते हो कि ये चिड़ा क्या कह रहा है? असहाब ने अर्ज़ की कि अल्लाह के नबी, आप अलैहिस्सलाम बेहतर जानते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये चिड़िया को अपनी ख्वाहिश बयान कर रहा है और कह रहा है कि मुझसे शादी कर लो तो तुम दमिश्क के जिस बाला खाने में चाहोगी मैं तुम्हें वहीं रखूंगा। अल्लाह ताला ने हर वो शय जिसकी बादशाह को ज़रूरत होती है, मसलन इफरादी कुव्वत, जंगी आलात, लश्कर, जिनो इंस की जमात, परिंद, चौपाए, वहशी जानवर, शयातीन, इल्म फ़हम, मखलूक की मख्फी बातों से आगाही और ख्वाबों की ताबीरात वगैरह सब कुछ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता किया। यानी ये तमाम इनाम व इकराम और फ़ज़ल सब अल्लाह ताला की जानिब से है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का वाक़या। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के हमराह निकले। इनके लश्कर में जिनो इंस और चरिंद व परिंद हर किस्म की मखलूक शामिल थी। जिनो इंस और चरिंद आप अलैहिस्सलाम के हमरा थे, जबकि परिंदे इनके लश्कर पर साया किए हुए थे। ये लश्कर एक वादी से गुजरा जहाँ चींटियाँ रहती थीं। इन चींटियों में से एक चींटी दीगर चींटियों से मुखातिब होकर बोली कि तुम अपने बिलों में लौट जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये लश्कर तुम्हें कुचल न दे। एक कौल के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम का लश्कर ताइफ की वादी से गुजर रहा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की गुफ्तगू सुन ली और वो अपनी साथी चींटियों को लश्कर से बचने की नसीहत कर रही थी। आप अलैहिस्सलाम चींटी की बात सुनकर हंसे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ फरमाई कि इलाही, मुझे अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा जिनसे तूने मुझे नवाजा है और मुझे दीगर लोगों में मुमताज़ किया है, और मुझे नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा और मेरा हशर नेक लोगों के साथ फरमा। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की इस दुआ को कबूल फरमाया। इब्ने असाकर रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरफूअन रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक नबी बारिश की दुआ मांगने के लिए अपने असहाब के हमरा निकले। उन्होंने देखा कि एक चींटी अपनी टांग उठाए अल्लाह ताला की बारगाह में बारिश की दुआ मांग रही है। अल्लाह के नबी ने अपने असहाब से फरमाया कि आओ लौट चलें, इस चींटी की बदौलत तुम्हारी भी दुआ कबूल हो गई। हज़रत सुलेमान और हुदहुद का वाक़या। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर मुफस्सिरीन कराम का कौल है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में हुदहुद की ये ड्यूटी थी कि वो दौरान सफ़र जब सहरा में लश्कर दाखिल होता तो इसके लिए पानी ढूंढता था। अल्लाह ताला ने हुदहुद को यह सलाहियत अता फरमाई है कि वो ज़मीन की तह में भी पानी को देख लेता है। हुदहुद सुलेमान अलैहिस्सलाम को पानी से आगाह करता और लश्कर इस जगह की खुदाई करके पानी निकाल लेता था। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को तलब किया तो वह मौजूद न था। आप अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि क्या वजह है कि आज हुदहुद अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं है, या फिर मेरी निगाहों से ओझल है। अगर वो मौजूद नहीं है तो फिर उसे सख्त सज़ा का सामना करना पड़ेगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर हुदहुद अपनी गैर हाजिर होने की कोई मुनासिब दलील न दी तो मैं इसे ज़िबह कर दूंगा। हुदहुद ज़्यादा देर गायब न रहा और वापस लौट आया। वापस आकर इसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं ऐसी खबर लाया हूँ जो आप अलैहिस्सलाम ने इससे कबल न सुनी होगी। मैं मुल्क यमन की एक रियासत सबा की खबर लाया हूँ। वहाँ पर एक औरत हुक्मरान है और वहाँ के बादशाह की चूँकि कोई नरीना औलाद न थी, इसलिए हुकूमत का मनसब इस औरत के ज़िम्मे आया है और वो तख्त व ताज की वारिस करार पाई है। मुफस्सिरीन कराम का कौल है कि मुल्क सबा की कौम ने इसके बाप के बाद एक आदमी को अपना बादशाह बनाया था, मगर वो इंतज़ामी अमूर सही तरह न संभाल सका और मुल्क में फसादात शुरू हो गए।
پھر اس عورت نے اسے شادی کا پیغام دیا اور اس سے شادی کر لی۔ جب یہ عورت اس شخص کے پاس پہنچی تو اسے شراب پلا کر اس کا سر کاٹ دیا اور محل کے دروازے پہ لٹکا دیا۔ لوگ اس عورت کے پاس آئے اور اسے اپنا حاکم تسلیم کر دیا۔ اس عورت کا نام بلقیس بنت سیرح تھا۔ سیرح کا اصل نام ہدہاد تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس عورت کا نام شراحیل تھا۔ اس کے باپ کا شمار بڑے نامور بادشاہوں میں ہوتا تھا اور وہ اہل یمن میں سے کسی کے ساتھ بھی شادی سے انکاری تھا۔ پھر اس نے قوم جن کی ایک عورت سے شادی کر لی جس کا نام ریحانہ بنت الشکر تھا، اور اس سے ایک لڑکی تولد ہوئی جس کا نام بلعمہ تھا، اور پھر اسے بلقیس کے نام سے پکارا جانے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ ہر وہ نعمت جو کسی بادشاہ کو ملتی ہے وہ ملکہ سبا کو حاصل ہے اور اس کا تخت جواہرات سے مزین ہے۔ پھر ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ اس ملک کے لوگ کافر ہیں اور وہ سورج کو پوجتے ہیں۔ شیطان نے انہیں گمراہ کر رکھا ہے اور اس بدبخت کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت چھوڑ چکے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد کی باتوں کو سنا تو ملکہ سبا کے نام ایک مکتوب بھیجا جس میں اسے اللہ اور اس کے نبی کے اطاعت کی تلقین کی۔ اسے حکم دیا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی عبادت کرے اور اس کے نبی کی پیروی کرے۔ ملکہ سبا سے کہا کہ وہ مجھ سے بلند نہ ہو اور ہٹ دھرمی چھوڑ کر میرے احکامات کو مانے اور بغیر کسی تردد اور دیر کے میرے پاس آئے۔ اس طرح جب ہدہد یہ مکتوب لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا، اس وقت سے لوگوں نے مکتوب بھیجنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ مفسرین کا قول ہے کہ جب ہدہد وہ مکتوب لے کر ملکہ سبا کے محل میں پہنچا تو وہ اس وقت اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہدہد نے مکتوب اس کی خلوت گاہ میں پھینک دیا اور پھر ایک کونے میں بیٹھ کر ملکہ کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ ملکہ نے مکتوب پڑھا تو اپنے وزراء اور مشیروں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ میری جانب ایک عزت والا مکتوب آیا ہے۔ پھر اس نے مکتوب کے مندرجات پڑھ کر سب کو سنائے اور اپنے وزراء اور مشیروں سے اس معاملے میں رائے طلب کی اور کہا کہ میں اس معاملے میں خود سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی، تمہارے مشوروں سے ہی کوئی فیصلہ کروں گی۔ وزراء اور مشیروں نے ملکہ سے کہا کہ ہم طاقتور ہیں اور دشمن سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اگر ملکہ چاہے تو ہم ان سے لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بس اب فیصلہ ملکہ نے کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وزراء اور مشیروں نے اپنی فرما برداری کا ثبوت دیا اور ملکہ کو اس بات کا یقین دلایا کہ اگر ملکہ چاہے تو وہ اپنی طاقت و قوت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ملکہ کی رائے کو اس لیے فوقیت دی گئی کیونکہ ملکہ جانتی تھی کہ مکتوب بھیجنے والا آدمی کوئی عام شخص نہیں ہے اور وہ اسے ہرگز مغلوب نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی کی مخالفت مول لینا اس کے بس کی بات نہ تھی اور نہ ہی وہ اللہ کے نبی کو دھوکہ دے سکتی تھی۔ ملکہ نے کہا کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل، اور ایسا ہی کرتے ہیں۔ ملکہ سبا نے اپنی رائے سے اپنے وزراء اور مشیروں کو آگاہ کیا کہ وہ بادشاہ بہت زور آور ہے اور بہت طاقت والا ہے، اور اگر وہ بادشاہ ہم پر غالب آ گیا تو اس کا وبال بھی مجھ پر ہوگا۔ اور پھر ملکہ سبا نے کہا کہ میں ان کی جانب ایک تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتا ہے، شاید ہماری جانب سے بھیجے گئے تحائف سے وہ نرمی کی جانب مائل ہو جائیں۔ پھر جب ملکہ سبا کا قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ علیہ السلام نے اس کے قاصد سے فرمایا کہ کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مال دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ مفسرین کرام کا قول ہے کہ وہ تحائف بیش قیمتی اشیاء پر مشتمل تھے۔ آپ علیہ السلام نے ملکہ سبا کے قاصد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوٹ جاؤ، ہم تمہاری جانب ضرور لشکر کشی کریں گے اور تم ہمارے لشکر کا مقابلہ ہرگز نہ کر سکو گے، اور ہم ضرور تمہیں تمہارے ملک سے ذلیل و خوار کر کے نکالیں گے۔ تمہارے ان تحائف کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں اور میرے پاس مال و وزراء کی کچھ کمی نہیں۔ میں تمہاری جانب ایک لشکر عظیم بھیجنے والا ہوں جس کو روکنے کی تم میں صلاحیت نہیں، اور ذلت و ہلاکت تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ پیغام جب قاصد کے ذریعے ملکہ سبا کو پہنچا تو وہ سمجھ گئی کہ اب فرما برداری کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور اس نے اپنے سر کو تسلیم خم کر دیا۔ پھر وہ اپنے وزراء اور مشیروں کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہونے کے لیے چلی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ملکہ سبا اور اس کے درباریوں کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ وہ بلقیس کا تخت ان کے سامنے لے کر آئیں جس پر بیٹھ کر وہ فیصلے کیا کرتی تھی۔ ایک طاقتور جن نے آپ علیہ السلام کی بات سن کر کہا کہ وہ اس تخت کو آپ علیہ السلام کی اس محفل کے برخاست ہونے سے قبل لا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ محفل ملکی امور نمٹانے کے لیے ہوتی تھی اور دن کے ابتدائی حصے سے شروع ہو کر دن کے ڈھلنے تک جاری رہتی تھی۔ اس دوران کوئی دوسرا کام نہ کیا جاتا تھا۔ جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں اس تخت کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں لانے کی قوت رکھتا ہوں اور امانت میں خیانت کیے بغیر اسے آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ پلک جھپکنے سے قبل میں اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کسی شے کو دیکھیں اور پھر اپنی آنکھ بند کر لیں۔ جب آپ علیہ السلام کی نگاہ لوٹے تو میں اس سے قبل یہ تخت حاضر کر دوں گا۔ آخر کار مختصر وقت میں وہ تخت سبا سے بیت المقدس حاضر کر دیا گیا۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو دیکھا تو کہا
کہ یہ میرے رب کا ہی فضل ہے اور اس کا فضل ایک آزمائش کی مانند ہے کہ کیا بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے یا پھر اس کی نعمت کا منکر ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی حیت بدل دو اور اسے ملکہ سبا کے لیے غیر معروف بنا دو۔ آپ علیہ السلام کا ایسا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ملکہ سبا کی فراست کا اندازہ کر سکیں کہ آیا وہ اپنے اس تخت کو پہچانتی بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ جب ملکہ سبا آپ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا یہ تیرا ہی تخت ہے؟ ملکہ بولی کہ یہ دیکھنے میں ویسا ہی لگتا ہے۔ ملکہ سبا کا یہ جواب اس کی فراست کو ظاہر کرتا تھا اور اس کے لیے یہ بات حیرانگی کا باعث تھی کہ جس تخت کو وہ یہاں سے ہزاروں کوس دور چھوڑ کر آئی تھی وہ یہاں پہنچ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو سورج کی پوجا کرنے سے روکا۔ ملکہ سبا اور اس کی قوم سورج کی پوجا اس وجہ سے کرتے تھے کہ ان کے آبا و اجداد بھی ایسا کیا کرتے تھے اور ان کے پاس اس کی کوئی قوی دلیل نہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے آنے سے قبل ایک ایسے محل کو تعمیر کرنے کا بھی حکم دیا تھا جو شیشے کا بنا ہوا تھا، جس کا فرش اس انداز کا تھا کہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید نیچے پانی بہہ رہا ہے۔ محل کی چھت بھی شیشے کی تھی اور فرش کے نیچے پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور بھی چھوڑے گئے تھے۔ جب یہ محل تعمیر ہو چکا تو ملکہ سبا پہنچی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی محل میں تخت پر جلوہ افروز تھے اور وہیں سے حکم دیا کہ ملکہ سبا اور اس کے وزراء کو بلایا جائے۔ چنانچہ جب ملکہ سبا آئی اور وہ یہ سمجھی کہ شاید پانی ہے، اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا دیا تاکہ کپڑے گیلے نہ ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیشے کا فرش ہے جس میں سے تجھے یہ پانی نظر آ رہا ہے۔ ملکہ سبا نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو کہنے لگی، ترجمہ: اے میرے پروردگار، میں آج تک ظلم کرتی رہی اپنی جان پر اور ایمان لاتی ہوں سلیمان علیہ السلام پر اور اللہ پر جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کی روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا سے شادی کر لی اور اسے حکومت سے برطرف نہ کیا اور واپس روانہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام ہر ماہ وہاں جاتے اور 3 دن رہتے تھے اور اپنے تخت پر بیٹھ کر واپس لوٹ آتے تھے۔ ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 2 عظیم چیزیں عطا فرمائیں۔ ایک آپ علیہ السلام کے لیے لکڑی کا بنا ہوا تخت تھا جس کی وسعت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اس میں ضروریات زندگی کی ہر شے موجود تھی، مثلاً پختہ عمارتیں، محلات، خیمے، گھوڑے، اونٹ، جن و انس اور دیگر حیوانات سب موجود ہوتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام سفر یا جہاد کا ارادہ کرتے تو تخت پر ان سب کو سوار کرتے اور ہوا کو حکم دیتے، وہ تخت کے نیچے آ کر اسے اٹھا لیتی اور تخت زمین و آسمان کے درمیان روانہ ہو جاتا۔ ہوا کو حکم ہوتا کہ وہ سکون سے چلے اور اگر کہیں جلدی پہنچنے کا حکم ہوتا تو وہ تیز چلتی اور لمحوں میں اس مقام پر پہنچا دیتی تھی۔ دن کے ابتدائی حصے میں آپ علیہ السلام بیت المقدس سے روانہ ہوتے اور 1 مہینے کی مسافت پر موجود شہر استخر پہنچ جاتے اور شام تک وہیں قیام کرتے اور شام کو واپس بیت المقدس لوٹ آتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یمن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے چاندی کا ایک چشمہ جاری کیا تھا۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ پگھلی ہوئی چاندی کا یہ چشمہ 3 دن تک جاری رہا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی ضروریات کے مطابق مثلاً مکانات وغیرہ کی تعمیر کے لیے اسے جمع فرمایا۔ جنات اور دیو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کو ان کے تابع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا چاہتے تھے ان سے کام لیتے تھے اور وہ آپ علیہ السلام کی فرما برداری کے علاوہ کچھ نہ کر سکتے تھے اور نہ ہی بغاوت کی کوئی راہ ان کے لیے تھی۔ اگر وہ آپ علیہ السلام کی اطاعت سے انکار کرتے تو ان کے لیے دردناک بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تھا۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے خوبصورت رہائش گاہیں اور محلات تعمیر کرتے تھے۔ وہ دیواروں پر نقش و نگار بھی کیا کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ تو تعمیرات کا کام کرتے تھے اور کچھ غوطہ زنی کرتے تھے اور وہ سمندر میں سے ہیرے، جواہرات اور وہ معدنیات نکال کر لاتے تھے جو زمین پر موجود نہ ہوتی تھیں۔ اسلاف کے بیشتر علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ازواج کی تعداد 1000 تھی۔ ان میں سے 700 عورتیں نکاح میں تھیں اور 300 خفیہ تھیں، یعنی 300 آزاد اور 700 لونڈیاں تھیں۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں تشریف لے جاتے اور کھانے پینے کا سامان آپ علیہ السلام کے ہمراہ ہوتا۔ آپ علیہ السلام سال، 2 سال، ماہ، 2 ماہ کا عرصہ تنہائی میں بسر کرتے تھے۔ جس سال آپ علیہ السلام کا وصال ہوا، آپ علیہ السلام اس وقت بیت المقدس میں تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا سے ٹیک لگا کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ نماز کی حالت میں آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ جنات کو اس کا علم نہ ہو سکا اور وہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ جنات بیت المقدس کے گرد جمع تھے اور بیت المقدس کی محراب میں روشن دان تھے جو آگے اور پیچھے کی جانب تھے۔ ان میں سے ایک شریر جن جو نکلنا چاہتا تھا وہ ایک طرف سے داخل ہوا اور دوسری جانب سے باہر نکل گیا۔ اگر وہ محراب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیتا تو یقیناً جل کر بھسم ہو جاتا۔ پس
جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی آواز اسے نہ سنائی دی اور وہ دوبارہ لوٹا اور پھر داخل ہوا اور اس مرتبہ پھر وہ جل کر بھسم نہ ہوا، پھر اس نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم اقدس زمین پر گرا ہوا ہے اور ان کا وصال ہو چکا ہے۔ وہ باہر آیا اور اس نے سب کو اطلاع دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو مسجد کھول کر نکالا گیا تو آپ علیہ السلام کا عصا دیمک کھا چکی تھی۔ انہوں نے عصا کے کھائے جانے سے حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کے وصال کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ 1 سال تک دن رات کام میں لگے رہے، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا۔ لوگوں کو یقین آ گیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں، اور اگر وہ غیب کا علم جانتے تو یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے متعلق آگاہ ہوتے اور سال بھر یوں مشقت برداشت نہ کرتے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر مبارک 50 برس سے کچھ زیادہ تھی، اور آپ علیہ السلام نے اپنی بادشاہت کے 4تھے برس بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام کے بیٹے رجعم نے 17 برس تک حکومت کی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رجعم کے بعد بنی اسرائیل کی حکومت کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ تو یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیان۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز اور معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔